Dominic, ulog ba chen to gune? Hachiyah upusikal. Lemago katiyalahe. Tening kalka malo chakipakat. De chomo kuyala. Im chaite simpa. De winiko katiyale. Tening kat kanak lebala mo katiyahie. Hinsikte. Yan amuknalta beige esena. Utiya kashi ke chachae. Kero katiyalahe beige. Sakin. Deko kasnuko maha. Tenele maha ringwila twitch. De yung pepa maha tunah ne. Lebetik uya ta pusik alo. Yanubin ukat yetel kuchaik balo. Leluma yanuk inu yaitie. Yang saya kecil seperti इस्लाम हमें सिखाता है कि हम एक रूह हैं जो एक मादी जिस्म में मौजूद है। इंसानी जिस्म तो आले की तरह है जो रूह को ग़िज़ा फराहम करने का जरिया बनता है ताकि वो आखिरत की तैयारी कर सके। क्या हम लोग रूह के बजाय इस आले की परवरिश कर रहे हैं? हमने जिंदगी का मकसद खो दिया है। अब इन मुसलमानों को देखें, ये कुफ्र की नकल करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि इनकी नकल करने से इनका वकार बुलंद होगा। हम भी इज्जत चाहते हैं लेकिन वो उनकी तरह बनना चाहते हैं। ये हरकत आप उस वक्त करते हैं जब आपकी जात में कमजोरी हो। कुछ लोग पॉप स्टार्स की नकल करते हुए उन जैसा बनना चाहते हैं। इन लोगों की अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं होती। ऐसे लोग अंदर से खोखले होते हैं, इसलिए दूसरों की नकल करते हैं। अगर मैडोना रेबैन कंपनी के सनग्लासेस पहनती है तो ये लोग भी ऐसा ही करते हैं। ये तो एक बीमारी है। अगर हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैगाम को देखें तो हमें पता चलता है कि उन्होंने आखिरत और मौत की बात की है और लोगों को मौत के बारे में इंतबाह किया है। एक मौके पर उनका कहना था कि ये दुनिया तो एक पुल है जिसकी मदद से आप दूसरी दुनिया की जानिब बढ़ते हैं, इसलिए आपको इस पुल पर कुछ तामीर करने के लिए वक्त जाया नहीं करना चाहिए। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खूबसूरत अक़वाल हैं जिन्हें मुस्लिम स्कॉलर्स ने जगह जगह दर्ज किया है। इमाम गजाली ने अपनी किताब इहयाई उलूमुद्दीन में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले दिए हैं। वो उनकी रूहानी पैगाम से बहुत मुतासिर थे। इस तरह ये कहा जा सकता है कि मजहब दुश्मन एंटी क्राइस्ट हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिद होगा, मुखालिफ होगा। दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तर्जो अमल की नकल करेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो लोगों से कहा था कि वो अगले जहां के लिए तैयारी करें, लेकिन दज्जाल कहेगा कि अगले जहां की बात बेकार है, जो कुछ है इसी जहां में है।
آپ نے بیئر کمرشل تو دیکھی ہوگی جس میں کہا جاتا ہے کہ تم دنیا میں ایک ہی بار آؤ گے، اس لیے کھل کر انجوائے کر لو۔ یہ ہے بڈوائزر بیئر کی کمرشل۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ایک ہی بار دنیا میں آئے ہو، گھومو پھرو اور مزے اڑاؤ۔ یہ ہے پیغام اس دور کا۔ یہ در حقیقت مادہ پرستی کا پیغام ہے۔ اس میں لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ چیزیں خرید کر خوش رہو، زیادہ خریداری کرو اور خوش رہو۔ ان کا نعرہ ہے کہ خوش رہو، غم نہ کرو، وہی مسکراتا چہرہ۔ ہم نے زندگی کا مقصد کھو دیا ہے۔ ہم لوگ بغیر مقصد کے گھومتے اور شاپنگ کرتے رہتے ہیں۔ اندھے اور کھوکھلے لوگوں کی طرح ہم نے اپنی دنیا کو کیا بنا ڈالا۔ ہم کس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ ہر کوئی یہ کیوں ظاہر کرتا ہے کہ چیزیں ٹھیک ہیں؟ کیا ان لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ کیا انہیں وہ سنائی نہیں دیتا جو میں سن رہا ہوں؟ ہم لوگ مادہ پرستی کے اس دور کے زیر اثر آ چکے ہیں۔ ہم روح کے بجائے مادی جسم میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ سچائی کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ کیا ہم لوگ اتنے گمراہ ہو چکے ہیں کہ ہم ایک ایسی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس کا حصول ناممکن ہے؟ کیا ہم لوگوں نے اپنی روحوں کو بھلا دیا ہے؟ کیا ہم لوگوں نے اپنے خالق کو بھلا دیا ہے؟ دجال کے دور کی پروڈکٹس بن چکے ہیں۔ ہمیں دھوکے سے اس فانی دنیا سے محبت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چاہے جو بھی کر لیں، ہم اس دنیا کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اور یہی دنیا
हमारी तबाही का बाइस बन जाती है। अंजाम बहुत करीब है और वक्त करीब आ चुका है। क्या कोई उम्मीद है? अगर आप झूठ से आगे देखें तो आपको सच्चाई नजर आएगी। Science compatible with spirituality? क्या साइंस रूहानियत से हम आहंगी रखती है? क्या आप मजहब के बगैर रूहानियत हासिल कर सकते हैं? क्या कायनात के वजूद में आने का कोई मकसद है? और आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? इन सब सवालों का जवाब हाँ में है। गुज़िश्ता 2 अशरों में एस्ट्रोफिजिक्स की फील्ड में एक इंकशाफ हुआ कि कायनात में ऐसी मुरक्कबात पाई जाती हैं जिनसे जिंदगी की इब्तदा हो सकती है। कशिश सकल की फोर्स में पाई जाने वाली कुव्वत और सूरज को कुव्वत बख्शने वाली न्यूक्लियर फोर्स, स्याह मादा और स्याह कुव्वत का जखीरा, ये सब और दीगर अहम मुरक्कबात बिल्कुल मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। हैरान कुन बात यह है कि यही मुरक्कबात जिंदगी के लिए जरूरी है। हम जिस खूबसूरत जमीन पर आबाद हैं वो आपके लिए बनाई गई है। ये नामुतनाही कायनात और इसको चलाने वाले कवानीन तो सिर्फ आपकी जरूरत और सहूलत के लिए बनाए गए हैं। इस जमीन पर आपकी अहमियत बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको इस बारे में आगाही नहीं दी जाती।
सोच विचार करे तो उसको मालूम होगा कि कुदरती दुनिया कभी झूठ नहीं कहती। ये वही जगह है जहां हम अपने खालिक की हकीकत से वाकिफ हो सकते हैं। कि खुदा मौजूद है। हम कैसे अपने खालिक को जानते हैं जिसकी बंदगी करनी चाहिए? हमें नेचुरल सिलेक्शन, बिग बैंकिंग या इत्तकाल जैसी थ्योरीज पर क्यों नहीं अमल करना चाहिए जो कायनात में उसके खालिक की मौजूदगी के शवाहिद पेश करती हैं? उसकी वजह यह है कि इनमें कोई भी थ्योरी इस अमल को नहीं जुटला सकती कि कायनात के वसीओ अरीज इंतजाम को एक प्लान के तहत चलाया जा रहा है। इस इंतजाम में एक बैलेंस है, हर चीज अपनी जगह फिक्स्ड है, मुतवाज़िन है और इंतहाई अमीक तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप कोई भी मौक़िफ़ रखें कि एक खालिक हकीकी या खुदा है, लेकिन एक बात तो यकीन से कही जा सकती है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हम सब इस आलम में, इस दुनिया में मौजूद हैं। क्या हम मौजूद हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है तो ये सच है कि हम जिंदा हैं और हमें जिंदा रखने के लिए एक पेचीदा तरीन इंतजाम और माहौल फराहम किया गया है। और ये भी हकीकत है कि एक बहुत बड़ी ताकत मौजूद है और इस सारे इंतजाम का खालिक भी मौजूद है जो इसको चला रहा है। must be the author and responsible for all of this. क्या आप ये समझते हैं कि कुदरत के ये कमालात इत्तफाकन हैं? जिस खालिक ने हमारी जिंदगियों में रंग भरे और हमारे लिए आसानियां पैदा की, वो हमें बेसहारा नहीं छोड़ सकता। और जब हमारा मुस्तकबिल तारीख हो तो हमें सच्चाई और हकीकी इंसाफ के लिए सिर्फ उसी खालिक से मदद की उम्मीद रखनी चाहिए। दज्जाल का जब ज़हूर होगा तो वो इज़राइल के तख्त पर बराजमान होगा।
آخری فتح حضرت امام مہدی کی ہوگی جو حقیقی مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کریں گے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ دنیا کی اکثریت جھوٹے مسیحا کو مانے گی اور اسے سچا تصور کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر تیار کیا گیا ہے جو اس دھوکے پر عمل درآمد میں مددگار ہوگا. یہ اپنی تنظیموں اور اداروں کو حرکت میں لے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو سچ سے دور رکھا جائے. آپ نے خدا، مذہب اور انسانیت کے حوالے سے کیا آپ کو اس میں کوئی قدر مشترک نظر آتی ہے؟ یہاں کوئی خدا نہیں ہے، آپ خود ہی خدا ہیں. آپ بندروں سے انسان بنے ہیں. جو دل میں آئے وہی کرو. جو لوگ ان نظریات پر یقین رکھتے ہیں وہ دجال کے پھیلائے ہوئے دام میں پھنس گئے ہیں. ان نظریات کے ذریعے آپ کو خدا سے دور کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو ایک آلے کی طرح کنٹرول کیا جا سکے. اگر یہ بات نہیں تو پھر ایک خدا کا پیغام دینے والے ہر مذہب کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے اور خدا کے پیغمبروں کے خلاف کیوں تنقید جاری ہے؟ کیونکہ یہ پیغمبر حکمرانوں کے مظالم سے نجات دلانے کے لیے آئے تھے، اور وہ لوگ جو ان کے دھوکے میں نہیں آئے اور اپنے ایمان پر قائم ہیں انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بھی نشانہ بننے والے ہیں. like to start by saying that I came to stand right next to you to make you cut the intro short. Because I میں آپ کے پاس آ کر اس لیے کھڑا ہوا ہوں تاکہ میں آپ کو روک کر بات کر سکوں. میں اپنے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں. میں اپنی پوزیشن کا فائدہ نہیں اٹھا رہا. مجھے کچھ مشکل سی پیش آ رہی ہے. میں ایک پبلک اسپیکر ہوں اور میں انتہائی مخلصانہ انداز میں بات کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ اخلاص نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن میں اپنے لیے بات کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ لفظ پرسنالٹی لاطینی زبان سے آیا ہے جس کا مطلب نقاب ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ جب میں بات کروں تو میرے منہ پر نقاب ہو. اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم رخصت ہو جائیں ہم میں سے اکثر لوگ اپنے چہرے سے نقاب اتار چکے ہوں گے تاکہ ہمیں ایک دوسرے کی حقیقت کا علم ہو سکے کہ ہم کس کی نمائندگی کرتے ہیں. میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، وہ اس لیے کہ میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ صرف 2-3 منٹ میں کروں گا. جو لوگ قرآن پاک پر یقین رکھتے ہیں وہ سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے، اور جو لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے میری درخواست ہے کہ وہ برا نہ منائے. لیکن بہرحال آپ جس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں قرآن پاک کو اپنے انداز میں ضرور سمجھنے کی کوشش کریں. خداوند کریم نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایک خدا اور اس کے پیغام کے بارے میں ہیں.
تو پھر ان تینوں مذاہب میں اتحاد اور یگانگت کیوں نہیں ہے؟ اتحاد کی بات کریں تو ان میں سے کسی ایک مذہب کے فرقوں میں بھی ہم آہنگی نہیں ہے۔ انسانیت کو بھائی چارے کی اشد ضرورت ہے۔ ہمیں تو پوری دنیا کا آہستہ آہستہ علاج کرنا ہے، ایک ایک فرد کا۔ آپ کا جو بھی نظریہ ہو، لیکن ہم سب مشترکہ اقدار کے وارث ہیں، جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ O people, O humanity, O mankind. اے لوگوں، ہم نے تمہیں دنیا میں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، یعنی ایک نر اور ایک مادہ کی صورت میں۔ ہم نے انسانوں کو مختلف قبیلوں میں پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ That you may know one another. That you may know one another. آپ لوگ آج بھی اپنے آپ کو چینی کہنا پسند کرتے ہیں یا کہ نارتھ امریکن؟ You know what I want to, آپ کو علم ہے کہ میں اپنے بارے میں کیا سوچتا ہوں؟ as a human, میں صرف ایک انسان ہوں، جیسا کہ چینی فلاسفر کنفیوشس نے کہا تھا۔ آسمان کے نیچے ہم سب ایک خاندان کی طرح ہیں، لیکن ہم سب میں کچھ فرق ضرور پایا جاتا ہے۔ I think that I would like to leave it off saying that to me in this context, Allah, God, is, if I'm allowed to say so, میں اس سیاق و سباق میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ یا خدا ایک سچائی ہے، sovereign good. خوبصورتی اور انصاف کا مظہر ہے اور بھلائی ہے۔ And I've met یہاں ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ایک سچی حقیقت موجود ہے، believes اور اگر یہ سچ نہ ہوتا you wouldn't be, تو ہم بھی یہاں نہ ہوتے۔ nothing can be true. یہاں ہر کسی میں کوئی نہ کوئی اچھائی کا عنصر موجود ہے Or the other. اور یہاں انصاف بھی موجود ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہر کوئی انصاف، سچائی اور بھلائی کو اپنے طریقے سے جانتا ہے۔ It's how we میں define اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر ہم بیٹھ کر ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ Wallahi, by یہ تو سب Allah, مطلب سمجھنے اور سمجھانے کی بات ہے۔ if we sit down enough and talk, we will understand one another. یہ تمہارا آخری موقع ہے، اس کے بعد واپسی ناممکن ہے۔ اگر تم نیلے رنگ کی گولی لوگے تو کہانی ختم، تم اپنے بستر پر بیدار ہوگے اور جو چاہو اس پر یقین کرو۔ اگر تم سرخ رنگ کی گولی لے لو تو تم خیالی دنیا میں رہو گے اور میں تمہیں سمجھاؤں گا کہ خرگوش کا بل کتنا زمین کے اندر ہے۔
یاد رکھو میں صرف سچ بیان کر رہا ہوں اور کچھ نہیں. میرے پیچھے آؤ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دھوکہ دہی اور اقتدار کی یہ سازش صرف انسانوں کا کام ہے؟ جب آپ اس ایلیٹ کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو علم ہوگا کہ ان کے تمام منصوبے ایک اسکیم کے تحت سامنے آتے ہیں. اس ایلیٹ اور کالے علوم کی خفیہ تنظیموں کے یہ منصوبے تو ان کی زندگیوں میں تکمیل نہیں پائیں گے، لیکن پھر بھی یہ کیوں سرگرم ہیں؟ کیونکہ ان منصوبوں کے مقاصد عام انسانوں نے نہیں طے کیے ہیں، بلکہ ایک پراسرار خواہش اس کے پیچھے ہے. ان لوگوں نے دنیاوی آسائشوں، دولت اور طاقت کے لیے اپنی روحیں بیچ ڈالی ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ اس معاملے کو حل کیا جائے. جھوٹے مسیحا کو اسلام میں دجال کہا گیا ہے. الحوار الدجال کا مطلب ہے ایک آنکھ والا دھوکے باز. کیا یہ محض اتفاق ہے کہ جھوٹے مسیحا کو اس نام سے پکارا گیا ہے؟ کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ اس ایلیٹ نے اپنے سمبل کے لیے ایک آنکھ کا انتخاب کیا ہے؟ وہ تو عرصہ دراز سے علومناتی گروپ کے ذریعے دنیا پر حکومت کر رہا ہے. اس سین کے پیچھے ایک آنکھ والی ایک مخروطی عمارت ہے. یہ میسونک پروجیکٹ ہے جس میں نیچے لکھا ہے یعنی ان کا خدا ان سے خوش ہے. دوسرے لفظوں میں جس خدا پر وہ یقین رکھتے ہیں وہ ان کے پروجیکٹ سے خوش ہے. سوال یہ ہے کہ آخر وہ پروجیکٹ ہے کیا جس سے ان کا خدا خوش ہے؟ یہ منصوبہ دنیا کو مکمل طور پر سیکولر بنانے کا ہے اور دنیا سے مذہب نام کی چیز کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا ہے. یہی منصوبہ ہے جس کی وجہ سے اسے کہا جاتا ہے ایک نیا سیکولر آرڈر. اگر آپ اس کا ترجمہ عربی زبان میں کریں تو اس کا مطلب نکلتا ہے النظام العالمی دنیا، ایک نیا ورلڈ آرڈر یا نیا دنیاوی نظام. قرآن میں اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یاجوج ماجوج کی جانب اشارہ کیا ہے. یہ کون ہیں؟ وہ جھوٹا مسیحا دجال ہے یا مذہب دشمن اینٹی کرائسٹ؟ اسے جھوٹے مسیحا کے نام سے کیوں پکارا جاتا ہے؟ یہ سادہ سی بات ہے کیونکہ اس کا مشن سچے مسیحا کی نقل کرنا ہے. سچے مسیحا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے. جب اللہ نے انہیں بھیجا تو وہ ایک مشن کے ساتھ سچے مسیحا کے طور پر آئے تھے تاکہ وہ مقدس سرزمین یروشلم سے دنیا پر حکمرانی کر سکیں. From Jerusalem, from Holy Israel. And so دجال ان کے اس مشن کی تکمیل کرنے کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیں بتایا تھا کہ دجال اور 40 روز تک زندہ رہے گا. ایک دن ایک سال جیسا، ایک دن ایک ماہ جیسا، ایک دن ایک ہفتے جیسا اور باقی دن 4 دنوں کے برابر. One day like a month, one day like a week, and the rest of his days like your days. جب ایک دن ایک سال کے برابر تھا، اس وقت برطانیہ دجال کا ہیڈ کوارٹر تھا.
اور جب ایک دن ایک ماہ کے برابر تھا، اس وقت دجال کا مرکز امریکہ تھا، اور جب ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا تو وہ آخر کار مقدس سرزمین پر آئے گا۔ دجال نے پہلا مرحلہ مکمل کر لیا ہے۔ جب ایک دن ایک سال کے برابر تھا اور برطانیہ دنیا پر حکمران تھا اور برطانوی پاؤنڈ عالمی کرنسی تھی، پھر ایک دن مہینے کے برابر ہوا تو امریکہ اس کا مرکز بن گیا، اور امریکی کرنسی ڈالر طاقتور ترین کرنسی تھی۔ اور اب جب کہ امریکہ اپنی پاور کھو رہا ہے اور اسرائیل دنیا پر حکمرانی کرنے والا ملک بن گیا ہے، اب کون سی کرنسی طاقتور ہوگی؟ جواب: امریکی ڈالر پر حملہ ہوگا۔ ڈالر اتنا کمزور ہو جائے گا کہ دنیا کی تمام کرنسیاں اس کے ساتھ ہی تباہ ہو جائیں گی، اور اس کے بعد کوئی کرنسی نہیں ہوگی۔ تو پھر اسرائیل کون سی کرنسی استعمال کرے گا جس کے ذریعے دنیا کو غلام بنایا جا سکے، جس طرح امریکہ نے ڈالر کو استعمال کیا تھا؟ جواب: اسرائیل ایک نظر نہ آنے والی کرنسی استعمال کرے گا، ایسی کرنسی جس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا ہو۔ یہ الیکٹرانک کرنسی ہوگی، اور اس سلسلے میں عجیب اور خطرناک بات یہ ہے کہ یہ الیکٹرانک منی عالمی بینکنگ سسٹم کے ذریعے چلے گی، جس کو یہودی بینکنگ سسٹم کنٹرول کرتا ہے۔ یہ کوئی غلط بیانی نہیں ہے، یہ کوئی بیکار بات بھی نہیں ہے، یہ بالکل سچ ہے۔ سن 900 عیسوی میں جب برطانوی راج کی داغ میل ڈالی گئی تھی، تب سے لے کر پہلی جنگ عظیم تک برطانیہ دجال کا وطن تھا۔ اس وقت ایک دن ایک سال کے برابر تھا، لیکن پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد طاقت کا توازن امریکہ کی طرف ہو گیا۔ اس وقت ایک دن ایک مہینے کے برابر تھا، اور 9/11 کے بعد طاقت اسرائیل کی طرف ٹرانسفر ہو گئی۔ تب سے ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہے، اور ہم اسی دور میں زندہ ہیں۔ اس تاریخ کے بعد سے امریکہ نے مشرق وسطی میں 10 سے زیادہ ممالک میں اپنے فوجی اڈے قائم کر دیے ہیں۔ اس طرح امریکہ نے اسرائیل کے دارالحکومت کو محفوظ بنا کر نئے ورلڈ آرڈر کا مرکز قائم کر دیا ہے۔ یہ آخری مرحلہ ہے دجال کی آمد سے پہلے۔ جب امریکہ نے بطور سپر پاور برطانیہ سے ٹیک اوور کیا اور دنیا پر حکمرانی شروع کی، جیسے برطانیہ کا ایک پراسرار رشتہ تھا مقدس سرزمین اور یہودیوں کے ساتھ، بالکل اسی طرح امریکہ نے بھی اسرائیل کے ساتھ خصوصی رشتہ قائم کر لیا ہے۔ امریکہ پہلا ملک ہے دنیا میں جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا۔ کیا یہ اتفاق ہے؟
We are located at that moment in time. Recognize that there's another people living here. Let's see what we can work out. No, the whole idea of Israel until today is... اسرائیل کا تصور آج تک یہی رہا ہے کہ یہ ملک بحیرہ روم سے لے کر دریائے اردن تک ہے. یہ ایک ملک ہے اور صرف ہمارا ملک ہے. اس کا کوئی اور مالک نہیں ہے. وہاں کچھ عرب رہتے ہیں, ان کے علاوہ کسی نے اس ملک پر اپنا حق نہیں جتایا. یہ ہمارا ملک ہے, اس لیے تم بکواس کرنا بند کرو. تم وہاں کسی چھوٹے جزیرے میں رہو جو ہم نے تم پر ترس کھا کر دیا ہے, ورنہ دفع ہو جاؤ. اب جبکہ امریکہ سے پاور اسرائیل کے حوالے کر دی گئی ہے اور وہ دنیا پہ حکمرانی کرنے والا ملک بن گیا ہے, تمام واقعات سے ثابت ہو رہا ہے کہ اب اس حکمرانی کو برقرار رکھنے کا انتظام کیا جا رہا ہے. اور یہی حکمرانی دنیا میں پیدا ہونے والے زیادہ تر مسائل کی وجہ بن رہی ہے. 9/11 کے بعد جتنی بھی جنگیں اور معاہدے ہوئے ہیں وہ اسرائیل کے تحفظ اور اس کو قائم رکھنے کے لیے ہوئے ہیں. جہاں ہر اپوزیشن سے مقابلہ کیا جائے گا, یہ بالکل اسی طرح ہو رہا ہے جیسے پہلے ہوتا رہا ہے. شیطان کے ساتھ ہی زیادہ تر خفیہ سوسائٹیز اور خفیہ آرڈرز کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام سے جوڑتے ہیں. ان میں سے سب سے خفیہ آرڈر فری میسن سوسائٹی کا ہے. فری میسن سوسائٹی کا مرکزی خیال اور نظریہ یہی رہا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقبرے یا ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کرے. دوسرے آرڈر کا تعلق یہودی پراسرار اسکول سے ہے جسے قبالہ کہا جاتا ہے. یہ آرڈر دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے بانیوں نے جادو کے کمالات حضرت سلیمان علیہ السلام سے سیکھے تھے, مگر اس میں سچائی نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو کی تعلیمات کا رواج تھا, مگر جادو حضرت سلیمان کی طرف سے نہیں آیا, بلکہ یہ تو بابل کی تہذیب سے مروج تھا. ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کی سلطنت بابل کے بادشاہ نیبوچدنزار نے تباہ کر دی تھی. یہودی سلطنت کی تباہی کے بعد یہودیوں کو غلام بنا کر بابل لے جایا گیا تھا. یہ علاقہ موجودہ ملک عراق میں ہے. بابل میں یہودیوں پر زبردست مظالم کیے گئے تھے. اس زمانے کے یہودیوں کو اپنی الہامی کتاب توریت تک رسائی ممکن نہ رہی تھی, تو انہوں نے فقہ کی نئی کتاب تلمود تیار کر لی. اس زمانے کے 70 یہودی عالموں نے اپنے ماحول اور حالات کے پیش نظر نیا قانون یا فقہ تیار کیا تھا, جس پر عمل کرنے والوں کو تلمودی یہودی کہا جاتا ہے. جب یہ یہودی بابل میں رہنے پر مجبور تھے, انہوں نے وہاں سے جادو کے اسرار و رموز بھی حاصل کر لیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جن بھوت موجود تھے جو لوگوں کو سفلی علوم اور جادو سکھاتے تھے. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ لوگ جادو سکھا رہے ہیں, تو انہوں نے جادو سکھانے والی کتابوں کے مسودے لے کر اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیے. یہودی فقہ تلمود بابل کی تہذیب سے متاثر ہو کر بنایا گیا تھا, جسے اسلام میں ملاؤن کہا گیا. اس میں نمرود بادشاہ پیدا ہوا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا. یہ کتاب صہیونیوں کو سکھاتی ہے کہ وہ دنیا کی افضل ترین قوم ہے اور باقی تمام اقوام ان سے کم تر ہیں. اس میں یروشلم اور ہیکل سلیمانی کے بارے میں ایجنڈے موجود ہیں. اس کے مقاصد خفیہ تنظیموں سے جڑے ہوئے ہیں.
وہ 1000 سال تک پھر ظاہر نہیں ہوئے تھے جب شاہی فوج نے بیت السلیمانی کے نیچے خفیہ تہخانے کا پتہ چلایا تھا۔ جن شاہی فوجیوں نے یہ خزانہ دریافت کیا ان کا خیال تھا کہ یہ خزانہ کسی ایک شخص کے لیے ہی نہیں بلکہ بادشاہ کے لیے بھی بہت ہے۔ شاہی فوج یہ خزانہ اپنے ساتھ یورپ لے گئی۔ جن فوجیوں کو یہ خزانہ ملا تھا انہیں نائٹس آف ٹیمپلر کہا گیا۔ اگلی صدی میں ان نائٹس نے یورپ سے اسمگل کر لیا اور بیت السلیمانی کے معماروں کے لیے فری میسن کے نام سے ایک خفیہ سوسائٹی قائم کر لی۔ انہوں نے ہمارے لیے کچھ اشارے چھوڑے ہیں، غیر تعمیر شدہ مخروطی عمارت، ہر چیز دیکھنے والی آنکھ، یہ نائٹس آف ٹیمپلر کا سمبل۔ یہ لوگ ہم سے مخاطب ہیں۔ ایسا خزانہ جو کسی نے ذہن و گمان میں بھی نہیں دیکھا۔ تاکہ عام لوگ اپنے مذہب کو بھول جائیں اور گمراہی کے اندھیروں میں گر جائیں، اور جن لوگوں سے اپوزیشن کا خطرہ ہے انہیں تقسیم کر کے انہیں فتح کر لیا جائے۔ گروپ بینکنگ انڈسٹری کے سب سے بڑے نام روتھ چائلڈ نے قائم کیا تھا۔ تو آج کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ صہیونی خاندان کے ہاتھ میں، جن میں روتھ چائلڈ اور روکفیلرز خاندان بھی شامل ہیں۔ کس نے ہٹلر کو عالمی جنگوں کی فائنینسنگ کی تھی؟ روتھ چائلڈ اور روکفیلرز نے، اپنے مسیحا کی پیش گوئی کو سچ ثابت کرنے کے لیے، تاکہ اس کے نتیجے میں یہودیوں کو مقدس سرزمین پر آباد کرنے کا جواز پیدا کیا جا سکے۔ 1000 سال سے حرم القدسی ایک خدا کو ماننے والے مذاہب کے درمیان وجہ تنازع بنا ہوا ہے۔ ایک دفعہ پھر جذبات بھڑکے ہوئے ہیں جو خونی جھگڑے میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ فروری 2007 میں اسرائیلی آثار قدیمہ کے اہلکاروں نے الاقصی مسجد کے کمپاؤنڈ کے نزدیک کھدائی کا عمل شروع کیا۔ اسرائیلی حکام نے بتایا تھا کہ وہ ایک مستقل رکاوٹ تیار کر رہے ہیں جو الاقصی کمپاؤنڈ کے گیٹ سے ملی ہوگی۔ اسرائیل اور فلسطینی علاقے میں آباد عرب مسلمانوں نے اس خبر پر شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ ایک ماہ کے اندر یہ تیسرا واقعہ ہے کہ آثار قدیمہ کے اہلکاروں نے کھدائی شروع کی ہے۔ عرب مسلمانوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اسرائیلی حکام کوئی خفیہ آپریشن کرنے میں مصروف ہیں۔ اس کمپاؤنڈ کے نزدیک مختلف سرنگیں کھودی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک سرنگ حلوہ کے علاقے سے الاقصی کمپاؤنڈ کی طرف جاتی ہے۔ Israel strongly denies any digging in the Temple Mount compound and beneath Al-Aqsa Mosque. بہت سے اعلیٰ یہودی مذہبی رہنماؤں نے کھدائی سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مقامات انتہائی مقدس سمجھے جاتے ہیں، جہاں پر عام یہودی کو جانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ جب تک ہمارا مسیحا نہیں آتا اور ہم پاک صاف ہو جائیں گے تو پھر ہی ہم اس پہاڑ پر چڑھ سکیں گے۔ ہم وہاں عبادت نہیں کر سکتے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ ہمارا نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ جگہ مقدس ترین سمجھی جاتی ہے۔
یہ سب کچھ دجال کے لیے سرزمین حاصل کرنے کے حوالے سے کیا جا رہا ہے. یہ بھی کوئی اتفاق نہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ مسجد اقصی کیسی ہے. یہ مسجد اقصی نہیں ہے بلکہ ڈوم آف دا راک یا مسجد قطبۃ الصخرہ ہے. ہمیں جان بوجھ کر مسجد اقصی کے بارے میں غلط انفارمیشن دی جا رہی ہے تاکہ جب اصلی مسجد اقصی کو منہدم کیا جائے تو کسی کو احساس ہی نہ ہو سکے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان میں فرق کو سمجھیں. وہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصی کو تباہ کیا جائے تاکہ وہاں پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جا سکے. یہ سب وہ اپنے مسیح دجال کی آمد سے پہلے کرنا چاہتے ہیں. جب برطانیہ نے ارض مقدس کو چھوڑا تو وہ چوروں کی طرح اندھیرے میں نکل گیا. برطانیہ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب قانونی طریقے سے پاور ٹرانسفر نہیں ہوئی تھی برطانیہ سے نئی ریاست کی جانب. 1948 میں برطانیہ نے نئی جنم لینے والی ریاست کے لیے مڈ وائف کا رول ادا کیا تھا. یہ یورپی ریاست اسرائیل تھی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا تھا وہ ایک گدھے پر سفر کرے گا اور وہ گدھا بادلوں سے بھی تیز رفتاری سے سفر کرے گا. اس گدھے کے کان دونوں اطراف سے باہر نکلے ہوئے ہوں گے. وہ گدھا آج کل کا جدید طیارہ ہے. اینٹی کرائسٹ اپنے ساتھ جدید طیارہ لائے گا. ان کا کہنا تھا کہ اینٹی کرائسٹ سمندر میں اترے گا تو پانی اس کے گھٹنوں تک ہوگا. میں پھر آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمیں مذہبی سمبلز سے واسطہ ہے. اینٹی کرائسٹ آسمان اور زمین کے درمیان چکر لگائے گا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ اچھلے گا. Boost to ignition and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. مذہب دشمن جسے اینٹی کرائسٹ کہا جاتا ہے برسوں سے اپنے چیلوں کی مدد سے سرگرم رہا ہے. اب تک تو آپ ان کے مختلف سمبل سے متعارف ہو چکے ہوں گے. ان کی رسومات، ان کی اعلیٰ ملازمتیں اور عہدے، ان کے حسب نسل اور اعلیٰ نسلی تعلق. ایک نسل کے بعد دوسری نسل کے ذریعے ان لوگوں نے بند دروازوں کے اندر نیو ورلڈ آرڈر قائم کر لیا ہے. وہ تو یہاں پہنچ گیا ہے. ہمارے لیے ان قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کوئی امید موجود ہے؟
یروشلم کو دنیا میں پیش آنے والے حالیہ واقعات میں اہم ترین حیثیت حاصل رہی ہے۔ بدی اور اچھائی کی قوتیں آپس میں عرصہ دراز سے برسرے پیکار رہی ہیں۔ اس سرزمین پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے دونوں فورسز میں ٹکراؤ ہوتا رہا ہے، لیکن یہ سب کس کے لیے؟ زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کیوں اتنا اہم ہے؟ جب آپ مسیحا کے آئیڈیا کو سمجھ لیں تو پوری تصویر واضح ہو جاتی ہے۔ علمناتی اپنے نام نہاد مسیحا کو اس جہاں میں خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسیحا صرف یروشلم سے ہی دنیا پر حکومت کر سکتا ہے، وہ مسیحا جو موجودہ سسٹم کو برقرار رکھ